बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मानसून की बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तबाही जो है वो हो रही है। ख़ुसूसन अगर हम देखें तो पिछले चंद रोज़ के दौरान बलूचिस्तान के अंदर जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं। 100 से ज़्यादा कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं, ज़ख्मी हुए हैं लोग। इसमें जो कीमती अमलाक है उसको नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ है। और इसी तरह कराची को अगर हम देखें, बाकी मुल्क के अंदर आज भी वक्फे से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश जो है वो होती रही है। आज हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि अब तक के जो इक़दामात लिए गए हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से वो क्या हैं और किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या जो मुतासरीन हैं उन तक इमदाद कैसे पहुँचाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रह शाह साहिबा, स्पोक्स पर्सन हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट की। बहुत शुक्रिया फ़रह साहिबा, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या है बलूचिस्तान के अंदर। देखिए, ये जो प्री मानसून का सिलसिला शुरू हुआ था जून से, जिसका स्पेल अभी तक जारी है, और लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि अभी 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। लसबेला, झलमक्सी और केच तुर्बत। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि देखिए इस बार जो बारिशें हुई हैं वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा हैं। बड़ी अहम बात मैं यहाँ पर करूँगी कि जो हमारी पिछली हुकूमतों को जिस पे तवज्जो देनी चाहिए थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई नहीं थी। अब मौजूदा हुकूमत ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हम जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं उन्हें एंगेज कर रहे हैं। कुछ डेलीगेशंस हमारे आ चुके हैं ताकि देखें बारिशें हर साल होती हैं, सैलाब भी आते हैं, कुछ इस किस्म की प्लानिंग्स होनी चाहिए कि हम नुकसानात कम कर सकें और उसको कैसे हम टैकल करें। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी तक की जो डेथ टोल है सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर वो क्या है। जी 107 जो जी तकरीबन अभी है। कल तक 105 थी, आज 107 है। इसके साथ साथ 61 के करीब इंजरीज हैं। मैं आपको ये बताऊं कि जो कुछ दिन पहले ये 90 थे कैजुअलिटीज, और हुकूमत ने ऐलान किया था कि इन्हें 10 लाख जो एक फर्द एक खानदान का गया है तो उसे 10 लाख रुपए हम देंगे कंपनसेशन फंड। देखें ये शहीद हैं, इनका ये जो जान बड़ी कीमती होती है, इसका नुकसान तो हम जाहिर है उसकी कीमत कोई भी नहीं है, उसकी लेकिन वो फंड्स रिलीज करके अभी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स के कमिश्नर्स हैं, डीसी से उन्हें दे दिए गए हैं और खानदानों को दिए जा रहे हैं। ये इंश्योर किया गया है कि खानदानों तक पहुंच चुकी है ये इमदाद जो है, बिकॉज आपने तो एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया। देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल ये होता है कि आपके फंड रिलीज नहीं हो रहे होते, कि इनिशिएटिव्स तो हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते। तो ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि विद इन 1.5 महीने आपका ऐलान भी हो गया कंपनसेशन फंड का और जारी भी कर दिए गए हैं और अभी खानदानों को दिए भी जा रहे हैं। जो इलाके बहुत ज्यादा मुतासर हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स का तो आपने नाम लिया, वहां पे जाहिर है कि लोगों के कच्चे मकान जो हैं, लोगों के मकान भी गिरे होंगे, टूटे होंगे, तो उनको जब आप लोगों ने शिफ्ट किया तो वो टेम्परेरी तौर पे उनको कहाँ पे रखा जा रहा है लोगों को जो मुतासरीन? देखिए जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो रेस्क्यू एंड रिलीफ के फेज से अभी हम गुजर रहे हैं, उसमें वो मौजूद हैं। PDMA है, पाक आर्मी है, नेवी है, FC है और इंतजामिया है। इसके साथ साथ देखें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ज़मीनी हमारा रास्ता जो है मुनक़ता हो चुका है, उनके लिए टेंट विलेजेस कायम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ का ऑपरेशन जारी है थ्रू हेलीकॉप्टर्स। इवन अभी कुछ दिन पहले M117 हेलीकॉप्टर भी शामिल था ऑपरेशन में, और अभी चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर, आर्मी ने एक हेलीकॉप्टर दिया है, नेवी का, PDMA को फराहम किए हैं कि ऑपरेशंस का हिस्सा बने, और जहां हम जमीन के थ्रू नहीं पहुंच सकते वहां हम हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुंचे। यहाँ बड़ी अहम बात मैं करूंगी, बिकॉज ऑफ द वेदर, आपको पता है हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भी एक वेदर की जरूरत होती है, तो जहां देर सवेर हो रही है हम वहां पहुंचेंगे जरूर। इन हालात में हम अपनी आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको बताऊं कि 70 मिलियन के करीब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी फौरी फंड जारी किए गए हैं। कोयटा में जो निकासी आब है उस इशू को काबू पाने के लिए वो भी बड़े अच्छे तरीके से टीम्स ने मुकम्मल किया है। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या कमिट किया है? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की आवाम के लिए क्या कमिट किया है, ये जो मुतासरा लोग हैं उनके लिए? देखिए कमिट तो उन्होंने किया है, सपोर्ट भी वो कर रहे हैं, NDMA की भी सपोर्ट है, लेकिन आपके थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ उन्हें भी कि देखें बलूचिस्तान के वसाइल जो हैं, बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है और बलूचिस्तान के ऊपर फोकस किया जाए। बजट पे अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हर कोई उस चिड़िया को उड़ा के ले जाने की कोशिश करता है। ये बड़ी अहम बात मुझे करने दें यहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, उन्हें कहा था कि फंड, ये जो हमारा बजट है इसमें हमारा शेयर बढ़ाया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट
स्कीम्स जो हैं हमारी नामुकम्मल रहती हैं NFC की तरफ, या देखिए वैसे भी आप ये देखें कि हमारे जो ज़खायर हैं, गवादर पोर्ट है, हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, रेकोडिक का भी माहिदा आपके सामने बड़े अच्छे एहसन तरीके से सरअंजाम पाया, जिसके वजह से आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर जो एक वो आपकी प्रॉपर्टीज जो थी वो स्टेक पे लगी हुई थी। इंटरनेशनली हमारी जो प्रॉपर्टी थी, ये तो एक छोटा सा मंसूबा है रेकोडिक का, लेकिन बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो करें, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है, नहीं किया तो बलूचिस्तान 20 से 25 साल पीछे चला जाएगा। हम फंड रेजिंग के भी प्रोग्राम्स अभी शुरू करने लगे हैं, इंटरनेशनल NGOs को इसमें एंगेज कर रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट को बार-बार फ्लडिंग बिकॉज फ्लड्स की वजह से बहुत डैमेजेस हुए हैं। 5000 प्लस हमारे जो लाइव स्टॉक है, 5000 प्लस हमारे जो हाउसेज हैं कंप्लीटली डैमेज हुए हैं, पार्शियली जो डैमेज हुए हैं वो 7000 प्लस हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। जो तखमीना जो आप लोगों ने लगाया है, मतलब अगर हम अमाउंट की बात करें रकम में, वो कितना होगा? देखिए अभी तो कोई भी डिजास्टर आता है तो उसके 3 फेजेस होते हैं, रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। अभी तो बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, फ्लड्स वहां पर आए हुए हैं, अभी हम रेस्क्यू एंड रिलीफ के फेज से गुजर रहे हैं। रिहेबिलिटेशन हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे, सर्वे होंगे तो रिपोर्ट्स आपके सामने आएंगी कि डैमेज कितना हुआ है। एस्टिमेटेड अभी कोई मतलब तखमीना आप लोगों की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने ये डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बैठ के अभी तक कोई हतमी जो है वो रकम का कोई एक फिगर जो है उसको नहीं अभी आपके सामने सिचुएशन है, सैलाब वहां पर है, पानी वहां पर खड़ा है, लोग वहां पे फंसे हुए हैं, तो रिलीफ एंड रेस्क्यू जो है। लोगों को ये भी शिकायत होती है कि जो उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मोस्टली इवन जो कोयटा के अंदर जिनको होना चाहिए वो या इस्लामाबाद में होंगे या कराची में होंगे या दुबई में होंगे, ये एक जनरल इंप्रेशन है जी। ये सिर्फ बलूचिस्तान के लिए है, ये बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों का भी जाहिर है कि ऐसे ही होगा, लेकिन लोग ये कहते हैं कि जो ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाती है तो मोस्टली दीज मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, दे आर नॉट अवेलेबल इन द प्रोविंस। अब सिचुएशन क्या है? क्या वो लोग जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने अपने इलाकों के अंदर मौजूद हैं टू हेल्प आउट द पीपल? देखिए ईद की छुट्टियां भी चीफ मिनिस्टर ने मनसूख कर दी थी ये सैलाबी सूरत हाल की वजह से। अभी उन्होंने अपना वो तो ब्यूरोक्रेसी के लिए की होंगी ना, मैं तो पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, मिनिस्टर्स की बात कर रही हूं। अच्छा। और उन्होंने अपने यूके का दौरा जो ऑफिशियल दौरा था वो कैंसिल कर दिया ड्यू टू दिस सिचुएशन। उन्होंने आज जाना था, आज वो हब में बैठे हैं, लसबेला का विजिट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ ईद की छुट्टियों के साथ। किस वजह से जाना था विजिट के लिए? ऑफिशियल विजिट था वो मतलब किस पर्पस के लिए? जी हमारे ये जो बल्दियाती हमारे सारे इंतखाबात हुए थे, तो वहां पर हम कुछ जो लीगल एडवाइजर्स और जो कुछ NGOs हैं उनके साथ मीटिंग्स थी, और पॉलिटिकल लेवल पर वहां के कुछ मिनिस्टर्स के साथ भी मीटिंग्स थी। अच्छा, मुझे अब काइंडली ये बता दें कि प्रोविंशियल जो फेडरल गवर्नमेंट है, मौजूदा जो फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि आप लोग उसका हिस्सा भी है ना, बाप पार्टी जो है, दैट इज पार्ट ऑफ द शहबाज शरीफ साहब गवर्नमेंट, तो आप लोग रिसोर्सेज उनसे क्या सिर्फ फ्लड रिलेटेड रिसोर्सेज ही मांग रहे हैं, या बाकी जो उसकी बलूचिस्तान की जो तरक्की है उसके लिए भी कुछ आप लोग मजीद उनसे डिमांड कर रहे हैं? ये जो बजट की मैंने आपसे बात की है, ये मैंने ओवरऑल बात की है। अच्छा। कि जब बजट पेश हो रहा था फेडरल में, तो चीफ मिनिस्टर मिल के उनसे कहा था कि बजट में बलूचिस्तान का शेयर बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी तरक्याती स्कीमें रुक जाती हैं बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करते करते, कि हमारा बहुत ज्यादा फंड्स वहां पे निकल जाते हैं, तो डेवलपमेंट जो हमारी स्कीम्स है ना वो सुस्त रवि का शिकार है। तो आप ये देखें कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के लिहाज से कम है, लेकिन अगर बलूचिस्तान की तरफ फोकस कर लिया जाए, इसको एक्सप्लोर कर लिया जाए, इसके खजाने निकाल लिए जाए, गवादर पोर्ट को एक्टिव कर लिया जाए, तो हम IMF के पास नहीं जाने की जरूरत नहीं होगी हमें। ये भी एक इंप्रेशन क्यों दिया जाता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो इवन एलोकेशन भी की जाती है तो वो प्रॉपर मंसूबों के ऊपर वो पैसे खर्च नहीं होते, इसके अंदर जो करप्शन का एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। व्हाई दिस इंप्रेशन इज कमिंग? देखिए करप्शन तो पूरी दुनिया में है, और करप्शन पाकिस्तान के हर हिस्से पूरी दुनिया में होनी चाहिए, उसको हम सपोर्ट तो नहीं कर सकते, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको करप्शन का जो मसला है वो बता रही हूँ कि करप्शन तो हमारी जड़ों में बैठी हुई है, लेकिन मैं पिछली हुकूमतों की जिम्मेदार नहीं हूँ। इन 8 महीनों में जो मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो ने किया है वो बहुत बड़े बड़े मार्के सरअंजाम दिए हैं, और रेकोडिक की शक्ल में जो पाकिस्तान को तोहफा उन्होंने दिया है, आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। रेकोडिक की जो तफसील है, टोटल जो एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है, क्या वो पब्लिक को होना चाहिए?
وہ ہو جائے گا, وہ پبلک بھی ہو جائے گا. وہ کون, فیڈرل گورنمنٹ کرے گی یا پروونشل گورنمنٹ کرے گی؟ پروونشل گورنمنٹ کرے گی, فیڈرل گورنمنٹ آف کورس کرے گی, کیونکہ تمام ایگریمنٹ سائن آپ لوگوں نے کیا ہے اس کا؟ جی بالکل, ایگزیکٹلی. یعنی پروونشل گورنمنٹ نے, چیف منسٹر نے, دیکھیں پروونشل گورنمنٹ, آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈر جن کو ان میں ہونا چاہیے, سب کو اعتماد میں لیتے ہوئے. نہیں, اعتماد تو ایک علیحدہ چیز ہے, میں سگنیٹری کی بات کر رہا ہوں کہ who is the signatory. Of course, federal government and the provincial government. Provincial government. Yes. تو اس ڈاکومنٹ کو do you think کہ اس کو سب, because ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی منصوبہ جو ہے 10-15 سال گزر جاتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے جی کہ اس کے اندر تو یہ خرابیاں پائی گئی تھی. کیونکہ ریکارڈ ایک تو 90s سے شروع ہوا, 93 سے شروع ہوا. I've read the entire, you know, the history of this project. پھر کس طرح سے اس کے اندر پرابلم آئے, پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پھر کس طرح سے ہمارے خلاف فیصلہ دیا, یہ سارا کچھ. مڈ آف اگست میں آپ کو اس پہ پوری بریفنگ دوں گی ریکارڈک پہ, کیونکہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے پاکستان کے لیے. پچھلے ایگریمنٹس میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکیومنٹ جو سائن ہوا ہے, کیا وہ اس ملک کی, ایون بلوچستان کی عوام کا یہ حق نہیں ہے اور پورے پاکستان کی عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ اس ایگریمنٹ کے اندر ہم نے طے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کافی حد تک پتہ چل بھی چکا ہے. اس پہ میں پریس بریفنگ رکھنے لگی ہوں بہت جلدی, اور بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ تو صرف ایک منصوبہ ہے نا ریکوٹک کا, ایسے کئی ذخائر بلوچستان میں چھپے ہوئے ہیں. تو میں اسی لیے بار بار کہتی ہوں کہ فیڈرل حکومت جو ہے بلوچستان کی طرف توجہ کرے, بلوچستان کے غریب لوگوں کی طرف توجہ کرے, ان کی حالت زار پر رحم کرے, اور فنڈز ہمارے جو بجٹ میں فنڈز ہیں آپ جیسے پرزور طریقے سے بات کریں, اٹ مینس کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی اس نے توجہ نہیں کی ہوئی تھی. دیکھیں پچھلی حکومت جو تھی ہماری بلوچستان میں, آپ لوگ پہلے بھی ان کا حصہ تھے نا؟ جی حصہ تھے, ابھی بھی پی ٹی آئی کے منسٹرز ہماری گورنمنٹ میں ہیں. اچھا جی جی, تو they were not supporting you financially? فائنینشلی آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میں اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہی ہوں کہ انہیں زیادہ نہیں. تو جب آپ اوور آل بات کرتے ہیں تو وہ رسپانسبلٹی فکس نہیں ہوتی ہے نا. میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک جنیرک قسم کی بات ہے, وہ یہ سب پر رسپانسبلٹی آتی ہے, سب حکومتوں میں رہے ہیں, ساری پارٹیز کی بات کر رہی ہوں میں. اور میں یہاں ایک اور بات کروں, دیکھیں ہماری سیٹس جو ہیں نا وہ بڑھنی چاہیے. اچھا, ہمارے دیکھیں نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی بات کر رہی ہیں, ہماری نیشنل اسمبلی کی سیٹس بڑھنی چاہیے. ابھی تو 16 آئی تھیں, تو پھر توجہ ہوگی بلوچستان کی طرف زیادہ. اب تو سب کی توجہ باقی جو صوبے ہیں ان کی طرف چلی جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا فرح صاحبہ, آپ تشریف لائیں. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں فرح شاہ صاحبہ, آپ اسپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کی. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آ کے بات کریں گے ملک میں جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملکی جو سیاسی صورتحال ہے پنجاب کے اندر, آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا, پرویز الہی صاحب جو ہے چیف منسٹر بن چکے ہیں. ابھی ایک جو امپورٹنٹ جو پروسیس ہے وہ شروع ہو رہا ہے اسپیکر کے حوالے سے. حکومت نے, مطلب جو اتحادی حکومت ہے, پی ٹی آئی کے جو سبطین صاحب ہیں ان کو انہوں نے فائنل کر لیا ہے اسپیکر کی پوزیشن کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کو فارغ کرنے کے لیے بھی تیاری جو ہے وہ مکمل ہے پی ٹی آئی کی اور کاف لیگ کی. کابینہ جو ہے اس کی بھی تشکیل ہونی ہے, اس کے کچھ نام بھی سامنے آ چکے ہیں. آج عمران خان صاحب نے لاہور پہنچنا تھا لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ نہ پہنچ سکے. کل کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ جائیں گے, کنسلٹیشن کریں گے. اور باقی جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جس میں شاہ محمود قریشی ہیں, وہ آلریڈی ہی از ان لاہور. سو دیکھنا یہ ہے کہ لاہور کے پنجاب کے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس کا جو امپیکٹ ہے ڈیفینیٹلی فیڈرل کے اوپر آئے گا. اور ایک پریشر بھی ہم دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ, یہ جو اتحادی حکومت ہے, خاص کر نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ وہ کافی زیادہ اس سچویشن سے ناراض بھی ہیں اور کنسرن بھی ہے ان کا, اور ہونا بھی چاہیے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ احمد بلال محبوب صاحب ہیں, آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پل ڈیٹ کے. بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کائنڈلی مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تبدیلی جو ہے پنجاب کے اندر, یہ ملک کے اندر جو اوورآل پچھلے چند ماہ سے جو ایک عدم استحکام ہے سیاسی, اور اس کا جو سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ ہماری معیشت کے اوپر پڑا ہوا ہے, اور ڈیلی بیسس پہ ڈالر جو ہے اس کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ہمارا روپیہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے, ڈپریسیشن اس کی ہو رہی ہے, قدر کم ہو رہی ہے. سو ڈو یو تھنک کہ کوئی استحکام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا اس سے مزید عدم استحکام میں اضافہ ہوگا؟
بہت شکریہ وحید صاحب. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی عدم استحکام میں کمی واقع ہوگی، کیونکہ سیاسی جماعتوں کا جو پوسچر ہے ایک دوسرے کے بارے میں اور ایک دوسرے کی حکومتوں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے بارے میں، مثلا یہ تو سٹیٹڈ آبجیکٹو ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ مرکزی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کریں گے، وفاقی حکومت کو، اور ان کو مجبور کریں گے کہ وہ حکومت سے نکلیں یا نئے الیکشن کروائیں. تو یہ تو ان کا واضح موقف ہے. اور اسی طرح سے جو وفاقی حکومت ہے یا اس کے اندر شامل پارٹیاں ہیں، خاص طور پہ پی ایم ایل این، اس کا بھی یہ ارادہ بالکل واضح ہے کہ وہ پنجاب میں حکومت جو ہے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں اور اس کو اگر انہیں موقع ملا تو اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. تو ایسے حالات میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ انسٹیبلٹی تو اب بڑھے گی. میرا نہیں خیال کہ اس سے کم ہوگی، اور ملک کا جو معاشی صورتحال ہے یقیناً وہ بھی اس سے افیکٹ ہوگا. لیکن یہ حقیقت ہے جب تک ہماری سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو برداشت کر کے ایک دوسرے کی حکومت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو یہ عدم استحکام تو باقی رہے گا. گورنر راج کی جو کل سے ہم ایک بات انہوں نے مطلب ایک سٹیٹمنٹ دی تھی رانا صاحب نے، جو فیڈرل منسٹر فور انٹیریئر ہیں، کہ جی ہم گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں. دیٹ واز اے کائنڈ آف میسج کہ جی ظاہر جو کولیشن گورنمنٹ ابھی بنی ہے کاف لیگ جس کو لیڈ کر رہی ہے پرویز الہی صاحب، ان کو دمکانے کے لیے ڈو یو تھنک کہ اگر ایسا کوئی اسٹیپ اٹھاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور ماضی میں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا جب زرداری صاحب کی حکومت تھی، پہلے یہ کولیشن تھے آپس میں اور پھر شہباز صاحب کی حکومت کو چلتا کیا مرحوم تاثیر صاحب جو تھے ہی واز دا گورنر. سو یہ کوئی ایک بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ہوگا اگر اس قسم کی کوئی اسٹیپ اٹھاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ؟ یہ اصل میں جو ان کے ترکش میں تیر ہیں وفاقی حکومت کے بہت زیادہ نہیں ہیں. صحیح. ان میں سے ایک تیر یہ ہے. صحیح. یعنی یہ ایک آپشن ہے، ڈیسپریشن کا ایک آپشن ہے، یعنی کوئی نارمل آپشن تو نہیں ہے. صحیح. کیونکہ یہ اسی وقت کیا جاتا ہے جب کسی صوبے کا انتظام کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہ چل رہا ہو، تو پھر آپ گورنر کی صدر کی طرف سے ایک پروکلیمیشن جاری کرواتے ہیں جس میں پھر اختیارات گورنر کے پاس یا صدر کے پاس آ جاتے ہیں کہ وہ اس کا نظام چلاتا ہے. تو یہ وہ کر تو سکتے ہیں، یہ اختیار تو ہے، یعنی ایک بار وہ کر لیں گے. لیکن کیا یقیناً اس کو فوراً عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، عدالت میں وہ سسٹین کر سکیں گے، کیونکہ عدالت میں یہ ثابت کرنا ضروری ہوگا کہ واقعی صوبے کا نظام وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چل رہا تھا. ڈو یو تھنک کہ اب عمران خان صاحب ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کے ساتھ بات کر لوں گا، چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، ایک اس رویے کے اندر ڈو یو تھنک کہ کوئی تبدیلی وہ لا سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو سسٹم ہے اس کو اگلے سال تک لے کر جائیں گے، یا پھر یہ آپشن تو اب ان کے پاس ہے نا کہ پنجاب اور کے پی کی گورنمنٹ کو وہ کروا دیں، ڈیزالو کروا دیں اسمبلیوں کو اور فریش الیکشن اناؤنس کر دیں، تو جنرل الیکشن تو ویسے ہی ہو جائیں گے پھر. جی ہاں، ان کی گفتگو سے جب بھی انہوں نے الیکشن کا مطالبہ کیا ہے، یہ کبھی نہیں لگا کہ وہ صوبوں کے اندر بھی نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. ہمیشہ ان کی بات سے یہی لگتا تھا کہ وہ وفاقی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کو ڈیزالو کریں اور الیکشن کروائیں، اور صوبائی الیکشن ان کے کم از کم ایجنڈے پہ نہیں ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت ہی کوئی مجبوری کی بات ہو تو الگ ہے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ وفاقی الیکشن کروائیں اور صوبوں کے الیکشن نہ کروائیں. اس سے بہت سی کمپلیکیشنز بھی پیدا ہو جائیں گی. اگرچہ قانونی طور پہ یہ ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے، یعنی آئین کے لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن آپ امیجن کر لیں کہ قومی سطح کے الیکشن ہو رہے ہوں اور صوبائی حکومتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، پوری با اختیار حکومتیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہو رہے ہوں گے اس میں کس قسم کے پریشرز اور انڈیوسمنٹس ہماری صوبائی حکومتیں استعمال کریں گی، کیونکہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں آپ کے اس تاثر کی تائید کرتا ہوں کہ وہ اب شاید اتنے زیادہ کین نہ ہوں کہ الیکشن ہوں،
کیونکہ اس صوبائی الیکشن کے بعد، صوبائی حکومت بن جانے کے بعد ان کے پاس اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اور آنے والے انتخابات کی تیاری کرنے کے لیے ان کے پاس کافی وسائل بھی ہوں گے اور کافی وقت بھی مل جائے گا. تو غالباً ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو چند دن پہلے ایک ٹیسٹ بیلون کی صورت میں ایک خبر آئی تھی کہ کوئی سافٹ انٹرونشن کی شکل میں کوئی مشورہ دے گا، عین ممکن ہے کہ کوئی قسم کے مشورے مل رہے ہوں، اور اس مشورے کے نتیجے میں بھی چونکہ اکانومی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اگر آپ وفاقی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کریں گے تو وفاقی حکومت جو کام کر رہی ہے اس وقت اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ بھی نہیں کر پائے گی، اور پھر ایک بہت خرابی پیدا ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کا جو تمام تر نقصان ہے وہ تو وفاقی حکومت چلانے والی پارٹیوں کو پہنچ رہا ہے نا. بہت سے کام غلط جو ناخوشگوار کرنے ہیں اس کا اثر، اس کا خمیازہ فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ پہ آئے گا. عمران خان صاحب کو اس کا کیا نقصان ہے؟ بالکل صحیح ہے. مجھے یہ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک یہ بحث تو کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور اب یہ پنجاب کی گورنمنٹ جانے کے بعد تو کافی زیادہ پریشانی ہے. پی ایم ایل این کی قیادت، خاص کر نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، شہباز شریف صاحب خود، ان کے اوپر بھی ایک انٹرنل پارٹی کے اندر سے ایک پریشر ہے کہ انہوں نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا تھا، چاہے وہ زرداری صاحب کی باتوں میں آ گئے یا کسی اور کی باتوں میں آ گئے جن کے بارے میں کھل کے لوگ بات نہیں کرتے، اور ان کو ایک جگہ پہ لا کے، ایک مشکل جگہ پہ لا کے اکیلا تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک پی ایم ایل این نے غلط فیصلہ کیا تھا یہ گورنمنٹ فارمیشن کا اور پھر اس کو لیڈ کرنے کا؟ کیونکہ ابھی اکانومی کی جتنی بھی تباہی ہو رہی ہے اس کی سارا کرٹیسزم جو ہے وہ پی ایم ایل این اور شہباز شریف پہ جا رہا ہے. زرداری صاحب کی پارٹی کو کوئی نام نہیں لیتا، مولانا صاحب کی پارٹی کا کوئی نام نہیں لیتا. دیکھیے میری اپنی ذاتی سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کہ انہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا چاہیے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف، وہ بہت غلط تھا. بنیادی طور پہ وہی غلط تھا. کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ جب ایک حکومت کو تقریباً 1.5 سال اس کا باقی رہ گیا ہے تو آپ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آ جائیں اور پھر اس کو ڈی سٹیبلائز کر دیں. اب وہ آلریڈی اتنا ان کو ٹرم پوری کر دینی چاہیے. یہ ہر لحاظ سے یہی مناسب تھا کہ وہ اپنی ٹرم پوری کرتے اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن میں جاتے، تاکہ ان کو بھی یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ ہمیں تو اپنا ایجنڈا اور اپنا مینیفیسٹو پورا کرنے کا موقع نہیں ملا. تو بنیادی خرابی تو اسی سے پیدا ہوئی نا. تو یہ ایرر آف ججمنٹ ان سے اگر کسی نے کرایا تو وہ بچے تو نہیں ہیں، اتنی دفعہ حکومتیں چلا چکے ہیں، اتنی دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں، اتنا ان کا تجربہ ہے. تو اگر کسی نے ان کو مشورہ دیا تھا تو مشورہ ماننے کے لیے ان کی کن پٹی پہ کوئی بندوق کسی نے نہیں رکھی تھی. بالکل صحیح. انہوں نے سوچ بوجھ کے، سمجھ بوجھ سے یہ فیصلہ مانا ہوگا نا. تو اس کا پھر الزام، یہ ذمہ داری انہی کے اوپر آتی ہے. انہوں نے کیوں یہ مانا اور کیا ان کے ذہن میں تھی. بالکل صحیح ہے. اچھا مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ڈو یو تھنک کہ شریف فیملی جو ہے اس کے اندر اس بنیاد کے اوپر، بیکاز یہ جو ابھی ضمنی انتخاب ہوا تھا اس میں پی ایم ایل این جو ہے اس کو مار پڑی، ان کو لاہور کے اندر جو ان کا یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سیاسی گڑھ ہے اور سیاسی گھر ہے ان کا، اس کے اندر پی ٹی آئی نے آ کے ان کو شکست دی. وٹ ایور از دا ریزن، یہ ایک پریشر ود ان دا فیملی تو ہوگا کہ کیونکہ مریم صاحبہ کی جو سوچ ہے یا نواز شریف صاحب کی جو سوچ تھی وہ شہباز شریف صاحب کی سوچ سے بالکل مختلف تھی. ان کو کنونس کیا گیا. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف صاحب یہ سارے ڈیسیجنز کے اندر بالکل انوالو ہی نہیں تھے، فائنل اتھارٹی تو وہی ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی آج وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہمیں ایک ایسا ٹریپ کر لیا گیا ہے کہ جس سے اب ہم باہر نکل نہیں سکتے. جی ہاں، یہ سوچتے ہوں گے یقیناً. دیکھیے جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں نا، ان الیکشنز میں تو کوئی مسلم لیگ نواز کی پرفارمنس کوئی اتنی بری نہیں رہی. صحیح. کنسیڈرنگ کہ وہ جو سیٹیں تھیں وہ پہلے اس میں مسلم لیگ نواز کون سی جیتی ہوئی تھی، پہلے بھی اس میں ہار گئے تھے. کہیں انڈیپینڈنٹس کے ہاتھوں، کہیں پی ٹی آئی کے ہاتھوں. کچھ سیٹیں انہوں نے گین ہی کی ہیں، لوز تو نہیں کی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے
کہ وہ پنجاب کی چیف منسٹری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس چیز کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ہم شاید زیادہ سیٹیں جیت جائیں گے اور وہ زیادہ سیٹیں نہیں جیت سکے. تو یہ یقیناً سول سرچنگ انہیں کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے, اور ان کا بیانیہ کیا صرف ان 20 سیٹوں کے علاوہ ان جنرل پبلک کے اندر اس کی کوئی حمایت نہیں ہے اور پی ٹی آئی کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ باتیں تو انہیں سوچنی چاہیے, سول سرچنگ کرنی چاہیے اور سائنٹیفکلی اس کو سروے کرا کے بھی دیکھنا چاہیے ان کو. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز صاحب جو ہیں he was quite desperate to become the prime minister, you know. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھے کبھی موقع نہیں ملے گا کہ میں پرائم منسٹر بنوں. مجھے ایک آخری سوال آپ سے کروں گا احمد بلال صاحب, کہ عدالتوں کے حوالے سے جو ابھی ایک دم ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اسمبلی کے اندر بھی باتیں کر رہے ہیں جی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے اختیارات, فارمیشن آف بینچز جو ہے اور ان کے ایڈمنسٹریٹو جو اختیارات ہیں ان کو ہم کلپ کر دیا جائے, کم کر دیا جائے بائی امینڈنگ دا کانسٹیٹیوشن. ڈو یو تھنک کہ یہ جو اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں یا اس قسم کا جو ایک محاذرائی اگر پیدا ہوتی ہے تو اس سے سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ دیکھیے یہ جو عدالتوں کے کچھ معاملے ہیں, جیسے 184(3) کے تحت سو موٹو پاور لینے کی بات ہو, یا یہ کہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات ہو, یا مقدموں کی تاریخیں فکس کرنے کی بات ہو, تو اس سلسلے میں تمام تر اختیارات چیف جسٹس کو حاصل ہیں اور یہ موجودہ چیف جسٹس کو حاصل نہیں ہے, ایک مدت سے یہی چیف جسٹس کو ہی حاصل رہے ہیں اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اس کے اوپر اگر اعتراض ہے تو یہ صحیح اعتراض ہے اور اس کو ریفارم کرنا چاہیے, یعنی اعتراض کی بجائے اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں بہت حیران ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا دوسرے لوگ جو پاور میں ہیں, ان کو ہماری فلموں کے جو ہے نا روایتی اینگری ینگ مین اس کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے. ایک ذمہ داری کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ ان کا موقف کیا ہے, اور آپ اس کے اندر کوئی لیجسلیشن لانا چاہتے ہیں, لیجسلیشن کے ذریعے تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں, تو آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ لائیں 184(3). وہ پہلے لا سکتے تھے, یہ کام پہلے بھی کر سکتے تھے. خاقان عباسی صاحب کے زمانے میں, نواز شریف صاحب کے زمانے میں انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا. تو اب بھی وہ لانا چاہتے ہیں, ضرور لائیں, لیکن ان کو سٹیٹس مین لائک بات کرنی چاہیے. عدالت کے اوپر چڑھائی یا ان کے اوپر طنز و تشنیع اور ان کے بارے میں مذاق, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ایک رسپانسبل حکومت کی طرح سے, رسپانسبل سیاستدان کی طریقے سے انہیں سیریس اور سوبر ہو کے بات کرنی چاہیے, اور کوئی نہیں روکتا انہیں, جو ان کا کام ہے وہ کریں, لیجسلیشن لائیں. تو میرے خیال میں اس کو ذرا طریقے اور سلیقے کے ساتھ ہی ہونا چاہیے جو کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بہت شکریہ آپ کا احمد بلال محبوب صاحب, ہمیں آپ نے ٹائم دیا. ناظرین پل ڈائٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور لکھتے بھی ہیں اخبارات کے اندر پولیٹیکل کامنٹریز. یہاں پہ ہم ایک اور شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے درمیان میں سب سے جو امپورٹنٹ اس وقت جو ایلیمنٹ ہے, اور کئی دفعہ ہم اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں, کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ڈالر کے اوپر جہاں پہ بھی آپ جائیں, ظاہر ہے کہ ہم لوگ ڈالرز کے ساتھ جو ہے ڈے ٹو ڈے ہماری جتنی بھی بائنگ یا سیلنگ ہوتی ہے اس میں تو ہم استعمال نہیں کرتے, لیکن ہر ایک مزدور کو بھی پتہ ہے کہ جب ڈالر مہنگا ہوگا تو اس کے اثرات اس کی زندگی کے اوپر, اس کے خاندان کے اوپر سب سے زیادہ ہوں گے, بیکاز اس کا تعلق مہنگائی سے ہوگا. اور جب آپ مہنگی چیزیں خریدیں گے تو لوگوں تک مہنگی چیزیں ہی پہنچیں گی. خاص کر ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے اس کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ کافی زیادہ فیل ہو رہا ہے لوگوں کو. ڈالر جو ہے وہ کیوں نہیں اس کے اوپر کنٹرول ہو رہا, یعنی اس کی جو قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے, روپی جو ہے وہ بالکل ڈی ویلیو ہو رہا ہے. اور خدا نہ کرے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ ایک زمانے میں افغانستان میں یعنی پوری ان کو بوریوں میں بھر کے جو ہے وہ لوگ لے جاتے تھے پیسے لے کر اپنی روزمرہ کی چیزیں خریدنے کے لیے. سو واٹ از دا ایشو ان فیکٹ, اور اس کے اوپر کیا
کس طرح سے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مہتاب حیدر صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور دا نیوز انٹرنیشنل سے آپ منسلک ہے۔ بہت شکریہ مہتاب بھائی، آپ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ ڈالر کیا مسئلہ ہے، اس کا وہی ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے سر، وہ کوئی پچھلے سال 17.4 بلین ڈالرز رہا ہے، اور آپ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ڈالرز آ کم رہے ہیں، جا زیادہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہے، اور دوسری وجہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، اور تیسری وجہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی میں تاخیر ہے۔ جب تک آئی ایم ایف کا پروگرام آن ٹریک نہیں آئے گا اور ہمارا جو امپورٹ کا پریشر ہے وہ کم نہیں ہوگا، تب تک ڈالر کے اوپر جو ہے یہ پریشر برقرار رہے گا۔ اور آج اس پہ ایک منسٹری آف فائنانس کی ایک رپورٹ آج انہوں نے جاری کی ہے، ابھی چند لمحے پہلے، صحیح ہے، اور اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا جو ہے وہ اعتراف کیا، 3 چیزوں کا بیسیکلی کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ انفلیشن جو ہے وہ ہائر سائڈ پہ رہے گی اس سال کے دوران۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے، اور تیسرا یہ کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا ایکسچینج ریٹ کے اوپر پریشر ہے، اور پچھلے 23 دنوں میں خود منسٹری آف فائنانس یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ جتنی تیزی سے روپیہ گرا ہے اتنا پہلے تیزی سے نہیں گرا تھا۔ اور آخری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اکنامک سلو ڈاؤن ہونا ہے۔ پچھلے سال جو 6% گروتھ تھی، آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی آئی ایم ایف کی ایک ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ آئی ہے، انہوں نے پاکستان کا جو جی ڈی پی گروتھ کی پروجیکشن ہے وہ 3.5 کر دی ہے۔ تو اس سال یعنی گروتھ بھی کم ہوگی اور انفلیشن زیادہ ہوگی۔ اس کا الٹیمیٹ عام آدمی کے لیے کیا نتیجہ ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی مالی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بجلی کے ریٹس بھی بڑھ رہے ہیں آج، پھر یعنی تک پتہ نہیں 11 روپے سے زیادہ جو ہے پر یونٹ اس میں اضافہ۔ اصل میں 2 طرح کے بجلی کے نرخوں کے اندر سر اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ نے بیس ٹیرف جو ہے وہ اضافہ کیا، بیس ٹیرف کے ساتھ ساتھ آپ نے جو منتھلی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ پھر وہی ڈپریسیشن سے اس کا تعلق ہے۔ چونکہ جب آپ نے مہنگے داموں میں وہ ڈالرز میں خریدا اور ڈالرز کو جب آپ نے روپی میں کنورٹ کیا تو وہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو یہ جو پاکستان کے لوگوں تک یہ پچھلے چند ہفتوں میں اور چند مہینوں میں یہ جو روپیہ گرا ہے، یہ انفلیشن کی صورت میں کافی اس کے اثرات آئیں اور مزید اثرات اس کے آئیں گے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیے گا کہ جب جولائی کی انفلیشن آئے گی تو پچھلی دفعہ جس طرح 21.3% تھی، یہ پھر ہائر سائڈ پہ ہی رہے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ڈپریسیشن ہے یہ انکلکیٹ ہوگی انفلیشن کے اندر۔ تو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا سیاپا جو ہے یہ تو ہر مہینے بل کے اندر لکھا ہوا آتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ٹیکسز ہیں، ایک تو یہ کہ دا پرائس اٹ سیلف، ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو بڑھا دیں گے تو قیمت پر یونٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، جیسے یہ کہتے ہیں جی 100 یونٹ سے اوپر ہم کرتے ہیں، تو ٹیکسز ایک طرف اور پھر جو ایکچوئل پرائس جو بڑھا رہے ہیں، یہ دونوں کلب اپ جب ہو جاتے ہیں تو اس کا تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ منفی اثرات پھر لوگوں کے اوپر پڑیں گے، بل زیادہ آئیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سر ایک کاسٹ ہے، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کاسٹ انیفیشنسی کی کاسٹ ہے۔ انیفیشنسی کی کاسٹ یہ ہے کہ آپ 100 روپے کی اگر بجلی پیدا کر رہے ہیں تو اس ٹائم 90 روپے آپ کلیکٹ کر رہے ہیں، حالانکہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ پچھلے کووڈ کے بعد اس میں پرابلم آئی تھی۔ دوسرا آپ کے لاسز ہیں، اب نیپرا جو لاسز ہیں وہ ایک خاص لمٹ ہے جہاں تک وہ لاسز کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں ایوریج لاسز 25-30% ہے۔ تو یہ لاسز بھی ایک طریقہ ہے، یعنی جنریشن اینڈ ٹرانسمیشن دونوں، ڈسٹریبیوشن بھی، ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ ملا کر کوئی 25-30% ایوریج لاسز ہیں ہمارے۔ تو یہ ساری ایکومولیٹ ہو رہی ہے، یا تو ہم کاسٹ ریکوری کر لیں، اس کی کاسٹ جو ہے وہ یعنی کنزیومر پے کر رہے ہیں، بالکل جو آلریڈی پے، یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو ٹیکس پہلے سے دے رہا ہے اس کو مزید ٹیکس، بالکل ایسے ہی ہے۔ جو آنےسٹ بل جمع کرانے والا ہے وہ ان ایفیشنسیز کی اور چوری کی کاسٹ ایک آنےسٹ بل پے کرنے والا ادا کر رہا ہے۔ نیلم جیلم کے حوالے سے سنا ہے کہ کوئی پرابلم آ رہا ہے وہاں پہ، کیا ایشو ہے اس سے؟ اور وہ ٹیکس بھی ایک بڑے لمبے عرصے سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے بجلی کے اندر سرچارج ڈالا ہوتا ہے انہوں نے۔
سر وہ بنیادی طور پہ اس کا جب وہ بن بھی رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیلم جیلم کا پروجیکٹ جو ہے وہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کی ہسٹری میں، کہ جو بنیادی طور پہ کچھ بلین سے شروع ہوا اور وہ کمپلیٹ ہوا 500 کچھ ارب روپے پہ، اور کئی سال اس کی کاسٹ اسکلیٹ ہوتی رہی اور وہ ڈیلے بھی ہوتا رہا. یہ مجھے لگتا ہے تقریباً کوئی 52 ارب سے شروع ہوا تھا. جی بالکل، اس سے بھی کم تھا. 24 یا 25 ارب سے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اس سے شروع ہوا تھا اور 544 ارب پہ جا کے کمپلیٹ ہوا. تو کئی سو گنا 500 ارب روپے جو انہوں نے، مطلب ان کی ظاہر نائلیوں کی وجہ سے ہوا ہے نا. اس میں عام آدمی کا اس میں کیا مسئلہ ہے کہ قوم کا اتنا پیسہ جو ہے انہوں نے ضائع کر دیا. 5 کھرب روپے ہو گئے نا، اگر ہم روپیز میں بات کریں تو 5 کھرب بن جاتے ہیں. بالکل سر. تو اب کیا ایشو ہے اس وقت اس کا نیلم جیلم کا؟ اس کا کوئی ٹنل کے اوپر جو ہے جی کوئی مینٹیننس سنا ہے کوئی فالٹ آیا ہوا ہے اس وقت، بڑا سیریس. وہ فالٹ کی وجہ سے جو ہے، اور جب میں آپ کو بتاؤں جس ٹائم یہ پروجیکٹ بن رہا تھا تو اس ٹائم بھی اس کے اوپر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ آپ کو آگے جا کے ایک تو ٹنل سے پانی کا بھی پرابلم ہوگی اور بعد میں اس کے اندر فالٹ بھی آئیں گے، اور ویسے ہی ہوا. لیکن چلیں جو ہو گیا. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم ہے اس میں آپ دیکھیں تو ایک پروجیکٹس ایسے ہیں. ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ کا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے جو اگلے 50 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پروجیکٹس کوئی 1200 کے لگ بھگ پروجیکٹس ہم نے پی ایس ڈی پی کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تھوڑے پیسے ہم ان میں رکھ دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ پھر کاسٹ بڑھتی رہتی ہے، قریبی لوگوں کو نوازنے کے لیے اور نوکریاں دینے کے لیے اور گاڑیاں لینے کے لیے، اور کاسٹ اسکلیشن ہوتی رہتی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک تو ڈیوریشن آف ٹائم جو ہے وہ اتنا لمبا ہوتا ہے. کاسٹ اینڈ ٹائم اوور رن دونوں ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کی کوئی پرماننٹ لگانے کا ان کا کوئی ہے ارادہ یا نہیں؟ سر سمری اس پہ گئی تھی کیبنٹ کے پاس، 6 بندوں کے نام تھے، لیکن وہ سمری کیبنٹ نے پہ ڈراپ ہو گئی. اور اب جو نیکسٹ میٹنگ ہے اس میں ایک منسٹریل کمیٹی بھی بنائی ہے پرائم منسٹر نے، تو وہ کنسلٹیشن کر کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ ہے، اور خاص کر اسٹیٹ بینک کا جو اس ٹائم نیا ایکٹ بنا ہے اس کے بعد تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس پہ کمپیٹنٹ اور کسی ایسے بندے کو ہونا چاہیے جو کم از کم جس نے پی ایچ ڈی کی وہ پاکستان اکنامکس کے اندر اور پاکستان کی اکانومی کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو بھی جانتا ہو. آخری سوال مجھے یہ بتا دیں کہ یکم سے تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ کریں گے؟ سر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آگرہ کی سمری سامنے نہیں آئی، لیکن میں ایک بات، وہ تو کیلکولیشن کی بنیاد پہ ہوگی، لیکن پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہوگا. پیٹرولیم لیوی میں. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آج کے لیے اتنے ہی. پروگرام سے وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.